रज़ा की रंगत उड़ी थी। मैं बिना आंखें झपकाए रज़ा को देखने लगी। वो बुरी तरह से गड़बड़ा गया। कौन वाइफ? हामिद, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हामिद ने मेरी तरफ देखा। रज़ा ने फौरन से बात संभालते हुए कहा, ये मेरी मनकूहा है। लेकिन मेरे होश उड़ चुके थे क्योंकि रज़ा का दोस्त कुछ तजब्जुब का शिकार लग रहा था। ओके हामिद, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। वो नौजवान वहां से चला गया। मैं यूं थी जैसे पत्थर का मुजस्सिमा। मेरा दिमाग उस वक्त काम करना छोड़ चुका था। रज़ा की अर्क आलूद पेशानी, उड़ी हुई रंगत, लहजे में हिचकिचाहट उसके दोस्त की बात की गवाही दे रही थी। माम चलो, काफ़ी टाइम हो गया है, शॉपिंग फिर कभी करेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ छोड़ो मेरा रज़ा। मेरा लहजा सपाट था। माम, हामिद को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो। रज़ा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं सख्त लहजे से बोली। पहले मेरी बात सुनो माहम। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मैं चिल्लाई। माहम, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। तड़ाख! मेरा दूसरा हाथ बेइख्तियार उसके रुखसार पे उठा। वहां मौजूद कई शॉपिंग करते लोगों ने हमें देखा। रज़ा मेरा हाथ छोड़ चुका था। मैं तेज कदमों से मॉल से बाहर निकल गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक रिक्शा रोका और बैठ गई। अपने घर का एड्रेस बताया। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वाइफ, क्या था ये शख्स? झूठा, धोखेबाज, फरेबी, किरदार से बिल्कुल खाली। पिछले 6 साल से मैं उस शख्स के इंतजार में बैठी थी। इस शख्स के। मैं अपने आंसू साफ करने लगी। रिक्शा घर के पास रुका। मैंने रिक्शे वाले को किराया दिया और घर के अंदर आ गई। मेरी वालदा मुझसे पूछने लगी, कैसी रही शॉपिंग, क्या क्या खरीदा? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा अपने कमरे में आके दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। फूट फूट के रोने लगी। तभी मेरे मोबाइल पे रज़ा की कॉल आने लगी, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसकी कई कॉल्स आईं, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। बेशुमार मैसेजेस आए, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। प्लीज़ माहम, फ़ोन उठाओ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन मैंने ना तो रिप्लाई दिया और ना ही उसका फ़ोन उठाया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे उस शख्स से नफरत महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से तसलसल से आंसू बह रहे थे। मेरी वालिदा ने दरवाज़ा खटखटाया। माहम, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा मेरे सर में दर्द है, सोना चाहती हूँ मैं। बमुश्किल मैंने आवाज़ को नॉर्मल किया। 2 घंटे मैं रोती रही। फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई। बेटा, बाहर रज़ा आया है, बहुत परेशान है, कह रहा है तुमसे बात करनी है। अम्मी, मेरे सर में दर्द है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कुछ देर बाद फिर से दस्तक हुई। अम्मी, मैंने कह दिया है मुझे किसी से बात नहीं करनी। दरवाज़ा खोलो माहम, मैं हूँ रज़ा। देखो, हमारे बीच आराम से भी बात हो सकती है। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मुझसे बात नहीं कर रही, ये मसले का हल नहीं है। दरवाज़ा खोलो माहम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से जा सकते हैं। शायद मेरी वालिदा भी बाहर खड़ी थी। माहम, तुम्हें क्या हुआ है? दरवाज़ा खोलो, वो बेचारा तुमसे बात करने के लिए आया है। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? माहम, खुदा के लिए तमाशा मत बनाओ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। माहम, बेटा दरवाज़ा खोलो। मेरी वालिदा भी बोल रही थी। क्या बात हुई है, कुछ तो बोलो। मेरी वालिदा की आवाज़ में बेचैनी थी। लेकिन ना तो मैंने दरवाज़ा खोला और ना रज़ा से बात की। काफ़ी देर मेरी मिन्नत समाजत करने के बाद वो जा चुका था। मैं रात तक रोती रही। मेरे वालिद आए तो मैंने दरवाज़ा खोला। उनके कंधे से लग के मैं रोने लगी। क्या बात है बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? बाबा, वो लंदन में शादी कर चुका है, मैंने रोते हुए कहा। मेरी वालिदा भी पास ही खड़ी थी। दोनों ही मेरी बात पे परेशान हुए। मेरी वालिदा कहने लगी, तुम्हें किसने कहा है? क्या रज़ा ने खुद बताया है? अम्मी, वो मुझे खुद क्यों बताएगा? उसके दोस्त ने बताया जो उसके साथ लंदन में रहता था। वो एक धोखेबाज, चीटर किस्म का शख्स है। मेरे वालिद गुस्से में आ गए। जब वो ऐसा ही इरादा रखता था
تو میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی؟ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ میرے والد اشتعال میں آ گئے۔ میری والدہ کہنے لگی آپ تحمل سے کام لیں، میں رضا کی والدہ سے بات کرتی ہوں۔ بات کیا کرنی ہے؟ بات کو ختم کر دو تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کے میرے والد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، رضا آیا تھا تو اس سے بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے امی کہ مجھے اب اس سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ اس جھوٹے دھوکے باز سے مجھے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ آج کے بعد میرے سامنے اس کا نام مت لیجیے گا۔ میں بھی یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری والدہ نے جب رضا کی والدہ سے بات کی تو وہ ہر بات سے انجان تھی۔ وہ خود بھی پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ بہن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ رضا کے ابو نے تو اسی لیے اسے نکاح کروا کے بھیجا تھا تاکہ ایسا کچھ نہ کرے، اور اس سے وعدہ کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں رضا سے، اتنی بڑی بات وہ ہم سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ فون بند ہو گیا تھا۔ رو رو کے میری آنکھیں متورم ہو چکی تھیں۔ 6 سال میں نے اس بے وفا شخص سے محبت کی، اس کے ساتھ جڑے رشتے کو ایمانداری سے نبھایا، اور اس نے کیا کیا؟ میرے اندر تو گویا آگ سی لگ چکی تھی۔ میرے موبائل پہ پھر سے رضا کی کال آنے لگی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ رات کو وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ میرے والد کا تو اسے دیکھ کے پارا ہائی ہو گیا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تم جا سکتے ہو یہاں سے، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو رشتہ رہ گیا ہے اسے شرافت سے ختم کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گا۔ میرے والد غصے سے بولے تھے۔ انکل آپ پلیز میری بات تو سن لیں خدا کے لیے۔ وہ صرف ایک پیپر میرج تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے آج تک اسے چھوا تک نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ پیپر میرج ہوئی تھی ویسے ہی وہ ختم بھی ہو گئی۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پلیز بلیو می۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی، وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی، سامنے ہی رضا بیٹھا تھا، اس کے والدین بھی موجود تھے۔ مسٹر رضا، مجھے آپ کی کوئی جھوٹی کہانی نہیں سننی، اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ رخصتی کروں گی، لہٰذا میرے والدین کو بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ اب آپ کی کوئی وضاحت اور کوئی دلیل مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ مجھے آپ اس رشتے سے آزاد کر دیں، کیونکہ اب یہ رشتہ مجھے صرف گھٹن کے احساس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا، اور میں اس گھٹن میں مزید زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کے وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، مجھے تمہیں یہی بات بتانی تھی ماہم، لیکن میں یہ بات تمہیں اس وقت بتانا چاہتا تھا جب تمہارا اعتماد جیت لیتا۔ اسی لیے تم سے ملنا چاہتا تھا، کیونکہ نکاح کے بعد ان 6 سالوں میں ہمارا ایک دوسرے سے کبھی کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں تھا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ او پلیز رضا، مجھے مزید بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، جاؤ یہاں سے اور آزاد کر دو مجھے اس رشتے سے۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو پھر میرا آخری فیصلہ بھی سن لو۔ تم میرے نکاح میں ہو اور میری آخری سانس تک رہو گی۔ جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ اس کی یوں کھلے عام دھمکی دینے پہ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ میرے والد کہنے لگے تم دھمکی دینے والے کون ہوتے ہو؟ میں اپنی بیٹی کو خلا دلواؤں گا، نکلو یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ میرے والد بنا لحاظ کے بولے۔ میری ساس کہنے لگی بھائی صاحب آپ جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن نہ تو میں نے کوئی بات سنی اور نہ میرے والد نے۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ رات کو میری دونوں بہنیں اور بہنوئی بھی آ گئے۔ میرے والدین نے انہیں بھی ہر بات سے آگاہ کیا۔ بڑے بہنوئی کہنے لگے کہ اس کی اتنی ہمت کہ کھلے عام دھمکی دیتا پھرے۔ میں آج ہی وکیل سے بات کرتا ہوں۔ میری بڑی بہن میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رضا ایسا بھی نکل سکتا ہے۔ شکر کرو کہ تمہاری رخصتی نہیں ہو گئی، اگر رخصتی کے بعد پتہ چلتا تو کیا ہوتا؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس شخص نے میری زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہو۔ رات کو رضا کی پھر سے کال آنے لگی۔
मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अगर शादी कर चुका था तो मेरे पीछे क्यों पड़ा था? अब तो सच्चाई भी खुल चुकी है तो जान क्यों नहीं छोड़ देता मेरी? मेरे वालिद ने अगले रोज मुझे खुला के पेपर ला के दिए। पता नहीं क्यों साइन करते हुए मेरे हाथ कप कप आए थे। एक लड़की के लिए ये लम्हात आसान नहीं होते। 6 साल एक शख्स के साथ निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन में बंधी रही, और अब उन्हीं दिनों मेरी फुफ्फो को जब पता चला तो उनका फ़ोन आ गया। कहने लगी अब्दुल को यूं, तुमने तो बेटी का रिश्ता तय करते वक्त किसी से मशवरा तक नहीं लिया। भला वो उम्र क्या थी माहम के निकाह की जो तुमने उस वक्त उसका निकाह कर दिया? अदनान यहीं जॉब करता है तुम्हारे शहर में। तुम खुला लेके माहम की शादी मेरे अदनान से करवा दो। अरे हमारी बेटी कोई गई गुजरी थोड़ी है। फूफो की बात ने तो जैसे मेरे बाप का मसला हल कर दिया, लेकिन मैं फिलहाल ज़हनी तौर पे किसी भी ऐसे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। अदनान तो शायद इसी इंतज़ार में था। उसी शाम हमारे घर भी पहुंच गया, लेकिन मैं अपने कमरे में ही थी। मेरी वालदा कहने लगी अदनान कब से आया हुआ है बाहर, बाहर आके उसे सलाम ही कर लो। अम्मी प्लीज़ मुझे इंसान समझने की कोशिश करें। मुझे फ़िलहाल ना किसी से मिलना है, ना किसी ऐसे रिश्ते में जुड़ना है। मेरी बात सुन के मेरी वालदा कहने लगी बड़ी नाशुक्री हो तुम। अरे जो कुछ भी हुआ है, बरादरी में से तुम्हारा रिश्ता आ जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और तुम हो कि पहले रिश्ते के रोग से ही बाहर नहीं आ रही। इस बात का मैं क्या मतलब समझूं कि अभी भी तुम्हारे दिल में अम्मी खुदा के लिए मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दें। मैंने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े थे। मेरी वालिदा माथे पे बल डाल के कमरे से बाहर चली गई। अगले महीने की 10 तारीख को पहली पेशी थी और अभी 1 महीना बाकी था। अदनान हमारे ही घर पे रहने लगा। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी जब वो किचन में आ गया। माँ मेरे लिए भी चाय बना दो। किचन के दरवाजे पे ही वो टेक लगा के खड़ा था। जी ठीक है, आप बाहर जाए, मैं चाय बना के आपको बाहर ही दे देती हूँ। मेरी बात सुन के बजाय बाहर जाने के वो अंदर आ गया। मुझे यहाँ आए हुए 8 दिन हो गए। तुम सीधे मुंह बात ही नहीं करती हो। क्या अभी भी उसी शख्स को दिल में बसाए बैठी हो? मेरा जी चाहा कि मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझसे रज़ा का जिक्र ना करे। प्लीज़ अदनान भाई, मुझे रज़ा के हवाले से कुछ नहीं सुनना। भाई घर में मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है, इतना तो पता होगा तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से पहले पहले रज़ा को अपने दिल से निकाल दो तो बेहतर है, वरना तुम जानती हो मर्द कभी भी ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता। मुझे लग रहा था मैं किसी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। ठीक है, और कुछ? मैंने तंग आके कहा था। नहीं, और कुछ नहीं, ये कह के वो बाहर चला गया। मैंने चाय बना के अदनान को दी। कुछ दिन के बाद वो मुझे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया। हालांकि मैंने इनकार किया, लेकिन मेरी वालिदा ने ज़बरदस्ती भेज दिया। जब मैं अंदर गई तो सामने ही एक टेबल पे रज़ा चंद लोगों के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। मुझे देख के चौंक सा गया। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे वहीं से पलट जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों करूं? अच्छा है कि वो मुझे अदनान के साथ देख ले। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अदनान के साथ एक टेबल पे बैठ गई। उसकी घूरती हुई नज़रें मुझी पे थी। अदनान कहने लगा क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? मैंने कहा जो मर्जी मंगवा लो। मैं भी चोर नज़रों से उसे ही देख रही थी, जो बड़े गुस्से और गजबनाक नज़रों से मुझे देख रहा था। साथ साथ अपने सामने बैठे लोगों से बात भी कर रहा था। सबसे पहले अदनान ने 2 जूस मंगवाए। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था जब रज़ा के सामने बैठे लोग जा चुके थे। वो अपनी टेबल से उठा और मेरे पास आ गया। मैं संभल के बैठ चुकी थी। अदनान की तरफ तो देखा तक नहीं था। क्या कर रही हो यहाँ पे? खड़ी हो यहाँ से, बड़े गुस्से से वो बोला। अदनान कहने लगा कौन हो भाई, क्या बदतमीजी कर रहे हो? रज़ा बड़े गुस्से से अदनान की तरफ देख के कहने लगा तुम बीच में मत बोलो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। ये सुन के अदनान कहने लगा अच्छा तो तुम हो रज़ा, और जिस बीवी से तुम बात कर रहे हो ये बस एक ही पेशी तक तुम्हारी बीवी है।
اس کے بعد جیسے ہی خلا ہوگی میری شادی ماہم سے ہو جائے گی۔ یہ سن کے بڑی حیرت سے رضا نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر عدنان کی طرف۔ ماہم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ یہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی خاطر اپنی زندگی برباد کروں گی۔ اس نے میری کلائی پکڑی، کہنے لگا کھڑی ہو یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ عدنان فوراً سے کھڑا ہو گیا، میں بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ ہاتھ چھوڑو ماہم کا، عدنان نے بھی غصے سے کہا۔ رضا کہنے لگا بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اور میری ابھی اس کے ساتھ ایسی کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں، اس سے بات بھی کر سکتا ہوں، اور اسے جہاں چاہے لے جا بھی سکتا ہوں۔ یہ سن کے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو رضا، یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ دوبارہ اٹھ جائے۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، اور مجھے کمزور لڑکی مت سمجھنا، میں منہ توڑ جواب دینا اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بڑے غصے اور قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دوں گا تمہاری بہادری کو بھی سلام، دوں گا۔ اگر تم ضدی ہو تو میں بھی ضدی ہوں، بہت سمجھا لیا میں نے تمہیں شرافت سے۔ اب بات دوسرے طریقے سے ہوگی ماہم۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھا تو یاد رکھنا وہ تماشا لگاؤں گا کہ تم یاد کرو گی۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تب تک تم مجھے کسی اور کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی عدنان کے ساتھ واپس آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی جب تک یہ قصہ ختم نہیں ہو جاتا تم باہر نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ میں نے کہا آپ نے بھیجا تھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا جانے کا، لیکن چند روز بعد ہی عدنان کو کسی نے بہت زیادہ زخمی کر دیا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو آئے اور اسے مارنے لگے۔ وہ تو واپس لاہور بھاگ گیا، کہنے لگا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اور میں جانتی تھی کہ یہ تماشا کس نے کیا ہے۔ میں نے رضا کا نمبر ان بلاک کیا اور اسے کال کی۔ 2 بیلوں کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ میں نے بڑے غصے سے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگا تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ میں نے کہا ہاں، بس کچھ ہی دنوں کے لیے۔ میری بات پہ نہایت اطمینان سے بولا اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ میں نے کہا عدنان کو کیوں مارا ہے تم نے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ چلو اگر تمہیں نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ اپنی بیوی کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اور میں اپنی بیوی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ جو بھی ایرا غیرا اس کے پاس مجھے منڈلاتا ہوا نظر آئے گا میں اسے ماروں گا، اور بہت ماروں گا۔ شکر کرو کہ میں نے اس کی جان نہیں لے لی۔ میں نے کہا یعنی اب تم بدماشی کرو گے؟ پوری۔ وہ شاید مسکرا رہا تھا، بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا اور دوبارہ سے اسے بلاک کر دیا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، مرد ہے تو کچھ بھی کرے گا۔ اتنی مجھ سے محبت تھی تو پھر دوسری شادی کیوں کی؟ کیا سمجھتا ہے ایسی حرکتیں کرے گا تو کیا میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ پہلی پیشی پہ رضا کی بڑی کوشش تھی کہ وہ خلا نہ ہونے دے۔ بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کو غلط فہمی ہو چکی ہے، مجھے ایک موقع چاہیے۔ پلیز جج صاحب، بس مجھے ایک بار اپنی بیوی کی غلط فہمی دور کرنے دے، جو کہ اس کے گھر والے دور نہیں کرنے دے رہے۔ اتنا تو میں حق رکھتا ہوں کہ ایک بار میں اکیلے میں اپنی بیوی سے بات کروں، لیکن میں نے منع کر دیا کہ میرے گھر والے مجھے فورس نہیں کر رہے، میں خود اس شخص سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بات اگلی پیشی تک پہنچ گئی، لیکن زیادہ تر فیصلہ میرے حق میں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ 2 دن سے میری بے چینی عروج پہ تھی۔ اگلی پیشی کو صرف 15 دن باقی تھے۔ وکیل نے بہت امید دلائی تھی کہ اگلی پیشی پہ ہی خلا مل جائے گی۔ وقت گزر رہا تھا۔ جب اگلی پیشی کے لیے میں اپنے والد کے ساتھ کورٹ جا رہی تھی تو راستے میں ہماری گاڑی کو روکا گیا۔ میں تو پریشان ہو گئی، میرے والد بھی گھبرا گئے۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے نقاب سا پہنا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے میری کلائی پکڑی اور میرے ناک پہ رومال رکھ کے اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پہ مجھے لٹا دیا۔ میں چاہ کے بھی خود کو ہوش میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میرے والد بار بار کہہ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے میرے والد کو کچھ نہیں کہا،
لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ سر ابھی بھی بھاری تھا، کمرے کی لائٹ آن تھی، کمرہ پورا روشن تھا یا پتہ نہیں دن کی روشنی تھی۔ جب تک میں اپنے حواسوں میں آئی تو محسوس ہوا کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو سامنے صوفے پہ ہی وہ بیٹھا تھا، سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سگریٹ پی رہا تھا۔ میں فوراً سے دروازے کے پاس گئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ چابی میرے پاس ہے ماہم، خواہ دروازہ پیٹنے یا دروازہ کھولنے کی کوشش میں اپنی انرجی ضائع مت کرو۔ میں سچ میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دروازہ کھولو۔ بامشکل میں نے خود کو مضبوط کیا۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھا، ایش ٹرے میں سگریٹ بجھائی اور کھڑا ہو گیا۔ جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کچھ دیر میرے خوفزدہ چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ محبت میں اس حد تک کوئی حرکت کر جاؤں گا۔ مجھے اپنی ہی بیوی سے بات کرنے کے لیے اسے اغوا کرنا پڑے گا۔ کاش کہ ماہم تم شرافت سے مان جاتی، بات کو اتنا زیادہ نہ بڑھاتی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، سن رہے ہو نا؟ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سننی۔ میں نے لفظوں کو جما کے کہا، میری آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ مجھے بھی کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں بتانا، اور نہ ہی اپنی صفائی تمہارے سامنے پیش کرنی ہے، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی دلیل۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ماہم بی بی کہ میں جتنی مرضی صفائیاں دے دوں، اپنے کردار کی پاکیزگی تمہارے سامنے پیش کر دوں، میں کبھی بھی تمہارے سامنے ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں عورت خوش نصیب ہے، کیونکہ اپنی پاک بازی کا ثبوت دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جسے ثابت کر کے وہ مرد کی نظر میں سرخرو بھی ہو جاتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میری قسموں اور باتوں پہ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کتنے غلط سوال کرتی ہو نا تم۔ ارے بھائی، کوئی اپنی بیوی کو کیوں لے کے آتا ہے؟ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے لایا ہوں تمہیں۔ تم سمجھتے ہو مجھے زبردستی اپنے پاس رکھو گے یا میرے ساتھ زبردستی کرو گے تو کیا میں تمہارے ساتھ رہنے پہ مجبور ہو جاؤں گی؟ میں تمہیں پہلے سمجھا چکی ہوں، میں کمزور عورت نہیں ہوں۔ کہنے لگا، مجھے پتہ ہے تم بہت بہادر ہو اور اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہو۔ بہرحال تمہیں مجھ پہ یقین کرنا ہے کرو، نہیں کرنا مت کرو۔ عدالت تو تمہیں میں اب نہیں جانے دوں گا۔ بہت اونچی اڑانے اڑنے آ گئی ہیں تمہیں۔ 6 سال کا عرصہ تمہارے نزدیک شاید کچھ نہیں تھا، شاید ہمارے بیچ میں جڑنے والا رشتہ تمہارے لیے کسی کچی ڈور کی طرح تھا جو تمہارے لیے توڑنا بہت آسان تھا اور تم توڑ رہی تھیں، لیکن میرے لیے توڑنا بہت مشکل ہے اور میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بھوک لگی ہوگی تمہیں، کھانا لاتا ہوں تمہارے لیے۔ جیب سے چابی نکال کے اس نے لاک کھولا اور کمرے سے باہر جا کے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بھوکی مر جاؤں گی یہاں پہ، سن رہے ہو نا تم؟ میں چلائی تھی، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ پھر سے کھلا۔ میں وہیں کی وہیں کھڑی تھی، بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں آیا، کھانے کی ٹرے اس نے بیڈ پہ رکھ دی۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے دروازہ لاک کیا۔ کھانا کھاؤ۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ میں آخری بار تم سے شرافت سے کہہ رہا ہوں، ماہم کھانا کھاؤ۔ میں نے بھی تنک کے جواب دیا، میں نہیں کھاؤں گی، میں بھوکی مر جاؤں گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے، سن رہے ہو نا تم؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو پھر میں تمہیں کھاؤں گا۔ میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا اور اپنا بازو چھڑوانے لگی، لیکن میری جان اس وقت نکلی جب وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر چکا تھا۔
یہ کیا کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو میرے قریب مت آنا۔ تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہاری نہیں مانوں گا۔ اپنی شرٹ کے سارے بٹن وہ کھول چکا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے میرا بازو بڑی زور سے پکڑ کے مجھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ پھر میرے قریب ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا۔ کھانا کھا رہی ہو یا پھر میں شروع ہو جاؤں؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو۔ میرا لہجہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن تم محبت کے قابل ہو۔ یہ کہہ کے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر گیا، اپنے رخسار سے میرے رخسار پہ بہنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، میں چلائی تھی۔ کھانا کھا رہی ہو یا پھر؟ مجھے ہی ہار ماننی پڑی۔ ہاں کھا رہی ہوں، ہٹو پیچھے۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر میرے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ گڈ گرل۔ پھر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ میں بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ روتے روتے میں نے کھانا کھایا تھا۔ جب تک میں نے کھانا نہیں کھایا وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، ساتھ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کھانا کھا چکی ہوں تو ٹرے اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال سے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے دروازے کے پاس گیا اور چابی نکال کے لاک کھولنے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بے ساختہ ہی میں اس سے سوال کر بیٹھی۔ مڑ کے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیوں؟ تمہیں اکیلے میں سوتے ہوئے ڈر لگے گا؟ اگر ڈر لگے گا تو بتا دو، میں یہیں سو جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جی نہیں، میرے جواب پہ ہنسنے لگا۔ ہاں ویسے اس وقت تمہیں مجھ سے زیادہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا ہوگا، اسی لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ پھر ایک دم میں کھڑی ہوئی، کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے سے پردوں کو ہٹایا تو کھڑکی تھی، لیکن اس پہ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ مجھے اس نے جس گھر میں رکھا تھا میں پہلے فلور پہ تھی۔ اگر جنگلہ نہ لگا ہوتا تو یقیناً میں باہر نکلنے کی کوشش کرتی۔ پھر میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ لاک تھا۔ کمرے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس میں سے میں بھاگنے کی کوشش میں استعمال کر سکتی۔ میں واش روم میں گئی تو روشن دان بہت چھوٹا تھا۔ تبھی مجھے باہر سے رضا کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ہاں ڈھونڈنے دو سب کو، ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ تم بس مجھے پل پل کی رپورٹ دیتے رہنا۔ 2 دن گزر چکے تھے، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا۔ میں 1000 بار اس سے کہہ چکی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگا تمہارے وکیل کا نمبر ہے میرے پاس، میرے سامنے فون پہ اس سے کہو کہ تمہیں خلا نہیں چاہیے، تم کیس لڑنا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی یہ کیس ختم ہوگا میں تمہیں تمہارے گھر اس وعدے کے ساتھ چھوڑ کے آؤں گا کہ تم شرافت سے رخصت ہو کر میرے گھر آؤ گی، اور اب میں تمہیں کوئی صفائی اور کوئی بھی وضاحت نہیں دوں گا۔ میں اس کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، مگر تیسرے دن میں یہی سوچتی رہی کہ میں کیسے اس کے چنگل سے نکل سکتی ہوں۔ رات کو جب وہ کھانے کی ٹرے رکھ کے جانے لگا تو میں نے کہا رضا پلیز تم صوفے پہ سو جاؤ، مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ میری بات پہ وہ کچھ حیران ہوا، پھر کہنے لگا اچھا۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد آیا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کے صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ میں بھی بیڈ پہ لیٹ کے اس کی مخالف سمت کروٹ لے کے لیٹ چکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہوگا تو میں آہستہ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ واقعی سو چکا تھا۔ میں اس کے پاس آئی اور اس کی پینٹ کی جیب میں آہستہ سے اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کیا، جس جیب میں وہ کمرے کی چابی رکھتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا ہاتھ اس چابی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے چابی اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبائی اور بڑی آہستگی سے ہاتھ باہر نکال لائی۔ وہ ابھی بھی بے خبر سویا ہوا تھا۔ میں کمرے کے دروازے تک آئی، دروازے کی چابی لاک میں لگا کے آہستہ سے گھمایا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ میں کچی کھلاڑی تھی، ورنہ وہی چابی باہر لگا کے دروازہ لاک کر دیتی، لیکن مجھے دروازہ کھلنے کی خوشی اتنی تھی کہ میں نے چابی اسی دروازے میں رہنے دی اور خود باہر آ گئی۔
دیکھا تو باہر لاؤنج میں پھلوں کی ٹوکری کے ساتھ ایک چاقو بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھا لیا کہ اگر وہ میرے پیچھے آئے گا تو میں اس پہ وار کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی وہ بھی لاک تھا۔ میں نے لاؤنج کی ساری کھڑکیاں کھول کے دیکھیں لیکن سب پہ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ میرا باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ سے دیکھ لیا۔ جیسے ہی میں واپس پلٹی کہ کمرے کی چابی کے ساتھ ہو سکتا ہے لاؤنج کی بھی چابی ہو، تو وہ دروازے پہ ہاتھ باندھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا چاقو والا ہاتھ پیچھے چھپا لیا۔ کر لی کوشش۔ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ میری شکل پہ تمہیں بیوقوف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تم میری جیب میں سے چابی نکال لو گی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں چاہتا تو اسی وقت تمہاری کلائی پکڑ لیتا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم یہاں سے جا نہیں سکتی، اس لیے سوچا کہ چلو تمہیں ایک موقع دینا چاہیے۔ لیکن میرا اندازہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ تم نہایت ہی بیوقوف قسم کی لڑکی ہو، ورنہ چابی کبھی بھی دروازے پہ چھوڑ کے نہ جاتی۔ اب تم شرافت سے کمرے میں آؤ گی یا پھر میں دوسرا طریقہ اختیار کروں، اور میرا دوسرا طریقہ تمہیں یقیناً پسند نہیں آئے گا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ میرے پاس آیا اور میری کلائی کو پکڑا۔ اسی وقت میں نے دوسرے ہاتھ سے چاقو سے اس کے ہاتھ پہ کٹ لگا دیا۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں چاقو بھی ہے۔ ایک دم سے اس نے میری کلائی چھوڑی، لیکن میں اسے چاقو دکھانے لگی۔ اگر تم نے مجھے چابی نہیں دی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے چابی دو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ کے خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ 2 قدم بڑھا کے وہ میرے ہاتھ سے چاقو اور میری کلائی کو پکڑ چکا تھا، اور اپنے زخمی ہاتھ سے میرے ہاتھ سے وہ چاقو چھین چکا تھا۔ پھر مجھے لاؤنج کے صوفے پہ پھینکا۔ یو فول! بڑے غصے سے کہتا ہوا وہ کچن کی طرف گیا، اور میں رونے لگی۔ روتے روتے میں وہیں صوفے پہ سو چکی تھی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا لاؤنج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید اسی کی آہٹ سے میں اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑی ہوتی اور لاؤنج سے باہر جاتی، رضا کے ساتھ ایک نوجوان اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی نے مسکرا کے مجھے سلام کیا، لیکن میں نے جواب تک نہیں دیا۔ لاؤنج کا دروازہ دوبارہ سے رضا نے بند کیا اور لاک کر دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ اس احمق لڑکی کو، میری بات پہ تو اسے اعتبار نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کی باتوں پہ شاید یقین آ جائے۔ وہ نوجوان میرے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ لڑکی میرے برابر میں۔ میں نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ وہ لڑکی کہنے لگی میں رضا کی سابقہ بیوی ہوں۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ پھر اس نوجوان نے بات شروع کی۔ دیکھیں بھابھی، رضا نے جو کچھ بھی کیا مجبوری میں کیا تھا، وہ میرے کہنے پہ آیا تھا۔ دراصل میں اور نرمین اسٹوڈنٹ ویزے پہ لندن گئے تھے۔ یونیورسٹی میں ہی ہماری ملاقات ہوئی۔ میں انڈیا سے ہوں اور نرمین پاکستان سے ہے۔ ہم دونوں ہی مسلم ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوئی، میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے انڈیا جانا پڑا۔ سوچا تو یہی تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گا اور اپنے والدین سے نرمین کے لیے بات بھی کروں گا، لیکن نرمین ایک ذمہ دار کی بیٹی ہے۔ اس کے والدین شاید مجھ سے شادی کے لیے کبھی نہیں مانتے۔ ہم لوگوں نے یہی پلان کیا تھا کہ شادی لندن میں ہی کریں گے اور پھر میں اسے انڈیا لے جاؤں گا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ مجھے دہلی میں کچھ زیادہ ٹائم لگ گیا۔ نرمین کا اسٹوڈنٹ ویزا ختم ہو چکا تھا اور وہ مزید لندن میں نہیں رک سکتی تھی۔ دوسری طرف پاکستان میں اس کے والد اس کا رشتہ اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ طے کر چکے تھے۔ اگر وہ پاکستان چلی جاتی تو اس کی شادی اس کے کزن کے ساتھ زبردستی کر دی جاتی۔ میں نے رضا سے کہا تھا کہ وہ نرمین سے پیپر میرج کر لے، اس طرح اسے ویزا مل جائے گا۔ حامد رضا کے آفس میں ہی کام کرتا تھا اور گواہ کے طور پہ رضا کو اپنے ہی کولیگ سے مدد لینی پڑی۔ حامد پوری بات نہیں جانتا تھا کیونکہ رضا نے اسے پوری بات بتائی ہی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ شاید رضا نے وہاں شادی کی ہے، حالانکہ یہ صرف ایک پیپر میرج تھی اور نرمین رہتی بھی ہاسٹل میں تھی۔ مجھے واپس آنے میں 6 مہینے لگ گئے۔ جب میں واپس آیا تو پھر رضا نے اس پیپر میرج کو اسی پیپر پہ ہی ختم بھی کر دیا۔ نرمین کو ڈیورس دے دی اور پھر وہ پاکستان چلا گیا کیونکہ اسے آپ سے محبت تھی۔ ہم ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے اور وہ
آپ کی روز باتیں مجھ سے کرتا تھا۔ جب بھی رضا کی والدہ آپ کے گھر آتی تھیں تو آپ کی تصاویر کھینچ کے لے جاتی تھیں اور باقاعدگی سے رضا کو بھیجتی تھیں۔ وہ صرف اور صرف آپ سے محبت کرتا ہے بھابھی۔ اس نے تو نیکی کی تھی جو اس کے گلے پڑ گئی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس وجہ سے رضا کی زندگی خراب ہو رہی ہے اور آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو میں نے نرمین کے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہاں پہ ہمارے سر پہ خطرہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ نرمین کے والد اور بھائی اسی طاق میں ہے کہ جیسے ہی ہم پاکستان پہنچیں گے وہ ہمیں شوٹ کر دیں گے۔ اس کے باوجود ہم دونوں یہاں آپ کے سامنے صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ میں خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ رضا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، اور جو تھا وہ سامنے آنے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں رضا کے ساتھ نظریں بھی ملاتی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ رضا آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ پہلے آپ کا اعتماد حاصل کرے، تاکہ یہ سب کچھ جو ہوا، جو کچھ بھی آپ نے کیا، یہ نہ ہوتا۔ لیکن آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ میرے خیال سے تو ایک موقع تو دینا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کے جواب پہ رضا کہنے لگا، کسے کہہ رہی ہیں نرمین؟ موقع وہ دیتے ہیں جن میں تھوڑی سی عقل ہوتی ہے، اور میری بیوی اس نعمت سے بالکل محروم ہے۔ اسے بس لڑنا آتا ہے، زخم دینا آتا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ کپڑا بندھا ہوا تھا جس پہ میں نے چاقو سے وار کیا تھا۔ نرمین کہنے لگی، ابھی بھی کوئی وہم باقی ہے تو مجھے بتا دو، میں دور کر دیتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ رضا کہنے لگا، کھانا کھاؤ گے تم لوگ؟ لیکن اس نوجوان نے منع کر دیا۔ نہیں رضا، ہماری 1 گھنٹے کے بعد واپس انڈیا کی فلائٹ ہے۔ تم جانتے ہو نا ہماری جان کو خطرہ ہے۔ بس ہم سیدھا ایئرپورٹ جائیں گے اور وہاں سے انڈیا واپس۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، باہر گاڑی کھڑی ہے، گارڈز بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ، تم بس بھابھی کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کے وہ دونوں چلے گئے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں رضا سے نظریں بھی کیسے ملاؤں۔ کچھ دیر بعد وہ آیا اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ عقل میں بیٹھا ہے یا ابھی بھی دماغ درست نہیں ہوا تمہارا؟ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس سے نظریں ملا سکوں۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے محرم سے مجرم بنا کے رکھ دیا۔ پولیس پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ تمہارے گھر والے الگ سے پریشان ہیں، میرے گھر والے الگ سے پریشان ہیں، اور میں یہاں بے وقوفوں کی طرح اپنا شروع کیا ہوا بزنس اور سارے کانٹریکٹس کو بھاڑ میں ڈال کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے۔ اس سے زیادہ اپنی محبت کا کیا یقین دلاؤں؟ بتا دو مجھے، اور کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے ذرا سا نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ بولو، کیا چاہتی ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، رخصتی۔ کچھ دیر وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا۔ چلو شکر ہے، میری بے وقوف بیوی کو کچھ تو عقل آئی۔ وہ مجھے گاڑی میں گھر تک چھوڑنے آیا۔ جیسے ہی اندر آیا تو میرے والد اور دونوں بہنوئی اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سب اس کی طرف جھپٹتے، میں سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ بابا، رضا کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ جب ساری بات سب کو پتہ چلی تو اب سب کی گھورتی ہوئی نظریں مجھ پہ تھیں کہ مجھے اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ وہ واپس اپنے گھر چلا گیا، خلا کا مقدمہ واپس لے لیا گیا تھا، اور آج میں دلہن بنی بیٹھی ہوں رضا کی، لیکن اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ کبھی بھی اپنی بدگمانیاں اتنی نہیں بڑھاؤں گی کہ زندگی ایک عجیب سے دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، کیونکہ اب مجھے عقل آ گئی ہے، اور آپ کو